7 जुलाई 1947 मैक्सिको पुलिस को एक कॉल मौसूल हुई। दूसरी तरफ बात करने वाला शख्स का नाम मैक ब्राजील था। मैक ब्राजील ने पुलिस को रिपोर्ट किया कि उसे अपने टाउन के पास किसी मेटेलिक मशीन की डेब्री मिली है, मलबा मिला है, और उसे ये खदशा था कि ये डेब्री किसी फ्लाइंग मशीन की है। दोस्तों, ये कोल्ड वॉर का ज़माना था और अमरीकियों के सर पे रूसियों का खौफ सवार था। पुलिस ने करीबी एयरफील्ड से राब्ता करके 2 पायलट ऑफिसर्स को अपने साथ लिया और मौके पर पहुंच गई। पायलट ऑफिसर्स को ये डेब्री मशकूक लगी, इस वजह से वो इसे जमा करके अपने साथ एयरफील्ड ले गए। कुछ देर बाद आर्मी के पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने दावा किया कि ये डेब्री किसी फ्लाइंग सॉसर यानी यूएफओ की डेब्री है। लेकिन कुछ देर बाद आर्मी अपने बयान से फिर गई और एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें कहा गया कि दरअसल यूएस इन दिनों एयर बैलून्स टेस्ट कर रहा है और ये डेब्री भी किसी एयर बैलून की है। लेकिन ये मामला यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। बाद में इसी एयरफील्ड के ऑफिसर्स, नर्सेस, डॉक्टर्स और आसपास के सिविलियंस ने यह दावा किया कि ना सिर्फ यहाँ पर किसी फ्लाइंग सॉसर की डेब्रीज मिली थी, बल्कि बहुत सारे एलियन पायलट ऑफिसर्स की डेड बॉडीज भी यूएस गवर्नमेंट को मिली थी। लेकिन गवर्नमेंट अब लोगों से असलियत छुपा रही है। दोस्तों, ये यूएफओ फिनोमिनन के मॉडर्न पीरियड के अर्ली टाइम्स की बात है, लेकिन शायद आप लोगों में से कम लोग इस बात से वाकिफ़ हों कि इससे पहले भी तारीख़ में हमें बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में पता चलता है। ख़ास तौर पे जापानीज़ हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे वाक़यात की निशानदेही की गई है। जापान के सबसे पुराने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जिनको कोजिको कहा जाता है, उनमें एक ऐसे ही वाक़या भी दर्ज है। ये वाक़या जापान में 1271 एडी में पेश आया। उस वक्त के एक बहुत फेमस जापानीज प्रीस्ट जिसका नाम निचिरिन था, उसको किसी वजह से गवर्नमेंट ने एग्जीक्यूशन की सज़ा दी। अभी उसकी बिहेडिंग होने ही वाली थी कि अचानक आसमान पर एक बहुत ही ब्राइट, पूरे चांद की जैसी कोई चीज़ अपीयर हो गई और जाहिर है ये देखकर एग्जीक्यूशनर्स में एक पैनिक फैल गया और इसको खुदा की तरफ से कोई निशानी समझा गया और इसके बाद प्रीस्ट निचिरिन की एग्जीक्यूशन को कैंसिल कर दिया गया। दोस्तों, जब वेस्ट के लोग इस तरह के वाक़यात के बारे में सुनते हैं तो वो लोग इन वाक़यात को रिलेट करते हैं एलियंस से, दूसरे प्लेनेट की मखलूक़ात से। लेकिन ये सिर्फ एक पर्सपेक्टिव नहीं है, इसके अलावा एक और पर्सपेक्टिव भी है इस बारे में जो मुझसे पहले बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें कार्ल टकरसन, जो रोगन और इसके अलावा बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के नाम शामिल हैं। और जो दूसरा पर्सपेक्टिव है वो ये है कि ये कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स या एलियंस नहीं है, बल्कि ये हमारे साथ इसी ज़मीन पर रहने वाली एक मखलूक है जिसको हम इस्लाम में जिन्नात के नाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसन और आप देख रहे हैं मेरी स्टार्स एंड रिलीजन सीरीज़ का आखिरी हिस्सा। दोस्तों, कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने वाज़े लफ्ज़ों में फरमाया है कि उन्होंने 3 इंटेलिजेंट बीइंग्स को क्रिएट किया है, जिनमें से एक इंसान है, दूसरे जिन्नात हैं और तीसरे फरिश्ते। लेकिन कुरान शरीफ में कहीं भी इस पॉसिबिलिटी को रिजेक्ट नहीं किया गया कि इन 3 के अलावा कोई और इंटेलिजेंट बीइंग भी इस कायनात में हमारे साथ ही कहीं आबाद हो सकती है, बल्कि कुछ आयात ऐसी हैं जिनसे ये हिंट मिलती है कि शायद हमारे अलावा भी कोई और इंटेलिजेंट बीइंग इसी कायनात में कहीं आबाद हो सकती है। लेकिन क्योंकि मैंने इसके ऊपर अपनी इसी सीरीज़ के पिछले पार्ट में तफसील से डिस्कशन की है, इस वजह से मैं इस पर्सपेक्टिव को यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, बल्कि जैसे मैंने पहले कहा कि मैं इसके दूसरे पर्सपेक्टिव के ऊपर बात करूँगा, क्योंकि यूएफओ फिनोमिनन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देखकर तकरीबन यकीन होने लगता है कि इस मखलूक का ताल्लुक दरअसल जिन्नात से है। शायद ये यूएफओ फिनोमिनन जो हम आज देखते हैं ये कोई नया फिनोमिना नहीं है, दुनिया में इससे पहले भी ऐसे वाक़यात होते रहे हैं और वो वाक़यात हमेशा जिन्नात और फेरिस के साथ रिलेट किए गए थे। दोस्तों, कुरान शरीफ में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चलती है और वो ये कि अल्लाह ताला ने जिनों को भी बहुत सी कौमों के अंदर तकसीम किया हुआ है। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है और ये इसलिए इंटरेस्टिंग है कि जब आप दूसरी कौमों की ट्रेडिशनल मिथिकल स्टोरीज पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी क्रिएचर्स मिलती हैं जिनकी हर एक की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे कि ब्रिटिश और स्कॉटिश फोकलोर के अंदर आपको गॉब्लिन्स का जिक्र मिलता है।
گوبلنس چھوٹے قد کی بہت سارے بالوں والی ایک مخلوق ہے جو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں اور اکثر انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. جبکہ اگر آپ فرینچ فوک لور پڑھیں تو وہاں پہ ایک اور کریچر کا ذکر ملتا ہے جس کو لیوٹنس کہتے ہیں. لیوٹنس پلے فل کیریکٹر رکھتے ہیں لیکن ان میں سے اکثر یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں لیکن یہ بھی میجیکل پاورز رکھتے ہیں. اگر آپ جیپنیز فوکلور پڑھیں تو وہاں پہ آپ کو ٹینگو کا ذکر ملتا ہے. ٹینگو بھی ایک میتھیکل اور میجیکل قسم کے کریچر ہیں جن کے پر بھی ہوتے ہیں اور یہ پرندوں کی طرح اڑ بھی سکتے ہیں. اسی طرح دوسری قوموں کی جو ٹریڈیشنل میتھیکل اسٹوریز ہیں اس میں ہمیں مزید مختلف قسم کے کیریکٹرز ملتے ہیں جن میں سے کچھ کا میں یہاں آگے ذکر بھی کروں گا. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ بالکل اسی طرح جس طرح دنیا میں مختلف رنگ، نسل اور زبان بولنے والے انسان آباد ہیں، بالکل اسی طرح سے دنیا میں مختلف رنگ، کیریکٹرز، مذاہب رکھنے والے جنات کی مختلف قومیں آباد ہیں. یو ایف او فینومینن کا سب سے اسٹرینج اور شاید سب سے خوفناک واقعہ 1955 میں امریکہ سے رپورٹ کیا گیا. ہاپکنز ویلے کے ایک پرائیویٹ فارم ہاؤس میں شام کے وقت 4 بچے اور 5 بڑے موجود تھے. اچانک شام کے وقت ان کے فارم ہاؤس کو چاروں طرف سے گرین کلر کی ایک مخلوق نے گھیر کر ان کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا. یہ مخلوق اچانک اندھیروں میں سے نمودار ہوتی اور ان کے فارم ہاؤس کی طرف آگے بڑھنا شروع کر دیتی. جب گھبرا کر ان لوگوں نے ان میں سے کچھ کے اوپر فائر کیا تو وہ اچانک ڈس اپیئر ہو گئے اور ان کی ونڈوز کے، ان کی کھڑکیوں کے بالکل قریب اچانک سے اپیئر ہوئے. ان میں سے ایک کریچر ان کی چھت کے اوپر موجود تھی. جب اس کو فائر کر کے نشانہ بنایا گیا تو بجائے اس کے کہ وہ زمین پر گر جاتا، وہ ہوا میں تیرتا ہوا زمین کے اوپر آ کر کھڑا ہو گیا. اس مخلوق کے سر اور آنکھیں انسانوں کے سر اور آنکھوں سے کچھ بڑے تھے. ان کے قد 3 سے 4 فٹ کے تھے اور جیسا میں نے بتایا ان کے رنگ گرین تھے. یہ فیملی اگلے ہی دن اس فارم ہاؤس کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے یہاں سے شفٹ ہو گئی. اس واقعے کو لوکل پریس میں بہت وائڈلی رپورٹ کیا گیا. اس انسیڈنٹ کو ہاپکنز ویلے گرین مین کے نام سے جانا جاتا ہے اور اگر آپ چاہیں تو آپ آج بھی اس کو گوگل پہ سرچ کر کے اس کی ساری ڈیٹیلز ویکیپیڈیا پر دیکھ سکتے ہیں. یہ واقعہ پڑھ کر میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ کیا اس طرح کوئی شیاطین یا جنات انسانوں کے اوپر فزیکلی اس طرح سے اٹیک کر سکتے ہیں؟ صحیح مسلم میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت درج ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. نماز پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کچھ اس طرح سے پھیلائے جیسے کہ وہ کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہوں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز ختم کر لی تو صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ کو کچھ ایسا کہتے ہوئے سنا جو اس سے پہلے آپ نے نماز میں نہیں کہا، اور ہم نے آپ کو کچھ ایسا کرتے ہوئے دیکھا جو اس سے پہلے آپ نے نماز میں نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آگ لے کر میرے اوپر حملہ کرنا چاہتا تھا. تو میں نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تجھ سے، لیکن وہ پھر بھی پیچھے نہیں ہٹا تو میں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، اور اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو آج میں نے اس کو باندھ کر مدینہ کے بچوں کو کھیلنے کے لیے چھوڑ دینا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ایک ایسا معجزہ عطا فرما جو میرے بعد کسی کو عطا نہ ہو، اور ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں کر دیا تھا. دوستو، جیسا میں نے پہلے کہا کہ اس ٹاپک کے اوپر بہت وائڈلی انٹرنیٹ پہ ویڈیوز بڑے انفلوئنسرز کی موجود ہیں جن میں کارل ٹکرسن، جو روگن جیسے نام شامل ہیں. ان کے علاوہ ایک ایکس CIA ایجنٹ جس کا نام جیمز سیمیون ہے، اس کے بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں جس نے بہت کلیئر لفظوں میں کہا ہے کہ یہ فینومینن یعنی UFO فینومینن میں جنات انوالو ہیں. In a way, I refer to them as the jinn, because the jinn, in Arab culture, they're sort of like us, only they're made out of quote unquote fire. دوستو، اسلام آنے سے پہلے عربوں کا خیال تھا کہ جنات انسانوں سے افضل ہوتے ہیں. وہ جنات کو علم میں بھی انسانوں سے برتر سمجھتے تھے. پرانے زمانے کے عرب جب کسی وادی میں داخل ہوتے تو وہ کہتے کہ میں اس وادی کے سب سے بڑے جن کی پناہ مانگتا ہوں اس وادی کے چھوٹے شیاطین سے. اور شیطان جنات جو کہ شیطان کے فالوورز تھے وہ انسانوں کو اس طرح اپنے آگے جھکتا ہوا دیکھتے تو وہ بڑی خوشی محسوس کرتے. اسلام آنے کے بعد مسلمانوں میں تو یہ پیٹرن بدل گیا، لیکن غیر مسلم ورلڈ میں اس کے بعد بھی یہ پیٹرن بالکل اسی طرح دیکھنے میں آتا ہے. مثال کے طور پہ آئرش فولکلور کے اندر
ایک کریچر کا ذکر ملتا ہے جس کو جینٹری کہتے ہیں. آئرش لوگ جو ان جینٹری سے، ان بینگ سے خوفزدہ تھے، وہ ان سے اتنا زیادہ خوف کھاتے تھے کہ انہوں نے ان کا نام ہی جینٹری رکھ دیا تھا. جینٹری ہائی کلاس کے لوگوں کو کہتے ہیں، اور ان کا یہ نام ان کو پیسیفائی کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے رکھا گیا تھا، کیونکہ آئرش لوگوں کا خیال تھا کہ اگر وہ ناراض ہو جائیں تو وہ ان کے اوپر اٹیک کر کے، ان کے اوپر حملہ کر کے ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. یہ میتھیکل کریچر جینٹری سمندر میں اور پہاڑوں کے اوپر غاروں میں رہا کرتا تھا، اور آئرش لوگ ان غاروں سے اور اس سمندر سے جہاں ان کے خیال میں یہ آباد تھے ان سے دور رہا کرتے تھے. اسی طرح اسکاٹش مائتھولوجی میں بھی ایک کریچر کا ذکر ملتا ہے جن کو سیتھس کہتے ہیں. اسکاٹش لوگ ان سیتھس کو اسی طرح سے اچھے ناموں سے پکارا کرتے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ان سیتھس کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ ان سے ناراض ہو گئے تو یہ اسکاٹس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. یہاں یہ بھی نوٹ کریں کہ سیتھس کے بارے میں یہ کامن بلیف ہے کہ یہ اکثر کالے کتے یا کالے بلے کی شکل میں پائے جاتے ہیں. ابن تیمیہ اپنی کتاب دی ورلڈ آف جنز میں ایکسپلین کرتے ہیں کہ جنات اکثر سانپ، بچھو، کالے بلے یا کالے کتے کی شکل اختیار کر سکتے ہیں. دوستو یہ سارا پیٹرن اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن شریف میں بتائی ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ اللہ کے حکم کے باوجود شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا. یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ وہ یقین رکھتا تھا کہ اسے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے وہ خود کو انسان سے بہتر اور برتر سمجھتا تھا. آپ کو یہی کیریکٹرسٹک دنیا کی ہر اسٹوری کے اندر، ان تمام میتھیکل بینگز کے اندر نظر آئے گی، جو جنوں کی مختلف ریسز، جن کو کہیں لیوٹنس کہا جاتا ہے، کہیں جینٹری کہا جاتا ہے، کہیں گوبلنس کہا جاتا ہے، کہیں سِتھ کہا جاتا ہے اور کہیں جنات کہا جاتا ہے. ان تمام میں آپ کو یہی کیریکٹرسٹک نظر آئے گی. یہ سب انسانوں کو ٹرک کر کے، انسانوں کو دھوکہ دے کے، انسانوں کو ڈرا کے، ان سے خود کو برتر ثابت کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں. اور جب ان سے خوف کھا کر انسان ان کو پیسیفائی کرنے کے لیے اچھے نام دیتا ہے اور ان سے خوف کھاتا ہے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں. اس بات کا یو ایف او فینومینن سے کیا تعلق ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو یو ایف او فینومینن میں بھی آپ کو بالکل یہی پیٹرن نظر آئے گا. یہ ایک ایسی مخلوق بن کر انسان کے سامنے آتے ہیں جو انسان سے زیادہ سائنٹیفکلی ایڈوانس نظر آتی ہے، کیونکہ پہلے جادو اور توہمات کا دور تھا، تو یہ ایسی میجیکل پاورز کے ساتھ انسانوں کے سامنے آتے تھے کہ انسان ان کو خود سے سپیریئر محسوس کریں. آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو یہ ایک ایسی ایڈوانس سویلائزیشن کے طور پہ، ایسی ایڈوانس مشینری کے ساتھ انسانوں کے سامنے آنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان ان کو خود سے بہتر سمجھے، ان کو خود سے سپیریئر سمجھے. یہ آج بھی انسانوں کو ٹرک کر کے ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں. شاید آپ کو یہ سن کر حیرت ہو کہ اس یو ایف او فینومینن میں بہت سارے ایسے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں جہاں پہ انہوں نے انسانوں کو ٹرک کرنے کی اور انسانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے. میں ان میں سے ایک اسپیسیفک واقعے کا یہاں پر ذکر کروں گا. جیکس ویلی ایک کمپیوٹر سائنٹسٹ تھے جو بعد میں یو ایف اولوجسٹ بن گئے. انہوں نے یو ایف او فینومینن کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ کی ہے. وہ اپنی کتاب میں ایک ڈیری فارمر گیری ولکاکس کے ساتھ پیش آنے والے ایک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، گیری ولکاکس اپنے فارم کو فرٹیلائز کر رہا تھا. تقریباً صبح 10 بجے کا وقت تھا جب وہ اپنے فارم سے آس پاس کی زمین دیکھنے کے لیے گیا. وہ گراؤنڈ کنڈیشنز چیک کرنا چاہتا تھا. جب وہ آس پاس کا دورہ کر کے اپنے فیلڈ کے قریب واپس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک انڈے جیسی مشین اس کی فیلڈ کے پاس کھڑی ہے. یہ تقریباً 16 فٹ کی مشین تھی. اس نے اس سے پہلے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی تھی. اس نے اسے ہاتھ لگا کر دیکھا تو یہ گرم نہیں تھی. اچانک اس مشین کے اندر سے انسانوں جیسی 2 مخلوق باہر آئیں جنہوں نے اپنے سر کے اوپر سفید ہیلمٹ پہن رکھا تھا، اور اس ہیلمٹ کی وجہ سے گیری ان کے فیس کو، ان کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا تھا. اس مخلوق نے گیری کے ساتھ انگلش میں بات کرنا شروع کی، لیکن اس کو محسوس ہوا کہ یہ آوازیں ان کے منہ سے نہیں بلکہ ان کے جسم سے آ رہی ہیں. انہوں نے گیری سے فرٹیلائزرز کے بارے میں تفصیلات جاننی چاہیے. انہوں نے اس سے کلٹیویشن کے بارے میں مختلف چیزیں پوچھنا شروع کی. انہوں نے گیری کو بتایا کہ وہ مارس سے آئے ہیں اور مارس پر آنے والی انوائرمنٹل چینجز کی وجہ سے وہاں پر فوڈ گرو کرنا مشکل ہو گیا ہے. اس وجہ سے وہ انسانوں کی ایگریکلچرل ٹیکنیکس لرن کرنا چاہتے ہیں.
انہوں نے گیری سے ایک فرٹیلائزر بیگ بھی مانگا، لیکن جب تک گیری وہ بیگ لے کر واپس پہنچا تب تک ان کا ایئر کرافٹ ہوا میں اڑ چکا تھا اور سیکنڈوں کے اندر وہ وہاں سے غائب ہو گئے۔ دوستو یہ واقعہ مارس پہ انسانوں کے پروبس بھیجنے سے کافی پہلے کا ہے، اس وقت جب انسان یہ خیال کرتے تھے کہ شاید مارس پر انٹیلیجنٹ لائف آباد ہے، لیکن اب تقریباً یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہاں پر کوئی انٹیلیجنٹ لائف، کم سے کم ایسی لائف جس طرح کے یہ دو انسان گیری کو نظر آئے، اور کوئی ایسی ایڈوانسڈ سویلائزیشن جو کہ مختلف پلینٹس کے اوپر ایگریکلچرل ٹیکنیک سیکھنے کے لیے اپنے مشنز بھیجے، ایسی کوئی لائف یا کوئی سویلائزیشن مارس کے اوپر موجود نہیں ہے۔ یہ ایک کلیئر کیس ہے جہاں پر اس مخلوق نے ایسی باتیں کہیں جس کا ان کو خود بھی علم نہیں تھا شاید، لیکن وہ ایک ایسی سپیریئر ٹیکنالوجی کے ساتھ ایک ایسی سپیریئر فارم میں انسانوں کے سامنے نمودار ہوئے کہ وہ انسانوں کو ٹرک کر سکیں، ان کو دھوکہ دیں، اور اس طرح انہوں نے انسانوں کو خود سے سپیریئر ثابت کرنے کی کوشش کی۔ بلکہ اس میں اسی اسٹوری میں ایک خاص بات کا بھی ذکر ہے جس میں یہ دونوں بینگز گیری سے کہتے ہیں کہ تم انسان مارس پر یا کسی دوسرے پلینٹ پر نہیں جا سکو گے کیونکہ تمہاری باڈی، تمہارا جسم اس قابل نہیں ہے کہ وہ اسپیس کو برداشت کر سکے۔ یہاں پہ انہوں نے اپنی ٹیکنالوجیکل سپیریورٹی کے ساتھ اپنی فزیکل سپیریورٹی کو بھی ثابت کرنے کی کوشش کی۔ وہ آگ سے بنے ہیں اور تم مٹی سے بنے ہو۔ دوستو میری اس سیریز کا یہ آخری ٹاپک تھا، لیکن مجھے اس کو 2 پارٹس میں بنانا پڑے گا۔ آج کے اس پارٹ کے لیے اتنا ہی۔ اس کے اوپر مزید ڈیٹیلز دینے کے لیے آپ میرا اگلا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئی ہے، اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو اپنے کمنٹس میں ضرور لکھیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ دوسرے لوگوں تک پہنچے۔